نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ معاشرہ دنیا کا سب سے زیادہ پست معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی دنیا میں نہیں ہے جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ ترگور کیا کرتا تھا۔ ظلم اور سنگ دلی اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ یہ لوگ زندہ جانور کی ران پر تلوار مارتے تھے، ران کٹ جاتی تھی، جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا اور یہ لوگ اسی ران کو آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے۔ جہالت، شراب نوشی، ظلم و ستم، بدکاری، بے انصافی، تمام تر خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سالہ دور میں ان لوگوں کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی۔ تمام تر ناموافق حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کا حق ادا کر دیا۔ عرب کے ان پڑھ دیہاتیوں کو آپ نے دنیا والوں کے لیے مقتدا اور امام بنا دیا، اور آپ کو اپنے ایک ایک شاگرد پر اتنا ناز اور اعتماد تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ وہ مدرسوں میں، سکول اور کالج میں لڑکے پڑھتے ہیں تو کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ناکام ہو چکا ہو۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایک موڑ ایسے آئے، چند ایک واقعات ایسے سامنے آئے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہجرت کا پیش آیا۔ ہجرت میں حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی دی۔ اپنا خیش قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑا، پھر مکہ مکرمہ جیسی سرزمین کو خیر بات کہا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن پھر اسی ہجرت کے نتیجے میں پھر آگے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔
चुनांचे मुख्तलिफ गज़ावात होते गए और मुसलमानों की कुव्वत मजबूत होती गई, कुफार कमजोर होते गए। चूंकि हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा के अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी कि आप हमारे पास आ जाएं। हिजरत से 1 साल पहले जब हज के मौका पे अंसार आए थे, मुसलमान हुए घाटी में, मीना की घाटी में, तो उन्होंने दावत दे दी कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाने का इरादा कर लिया, बाकायदा अंसार को बैयत कर लिया, जिसको बैअत अक़बा कहते हैं। ये बैअत अक़बा ऐसी थी कि जिसने हिजरत के रास्ते हमवार कर लिए और हिजरत ने फिर फुतूहात के रास्ते हमवार कर लिए। यही तो वजह है कि अंसार में से कई हजरात ऐसे थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके, लेकिन बैअत अक़बा में शरीक थे। तो वो फरमाया करते थे कि बदर में शरीक न होने का हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम बैअत अक़बा में शरीक हो चुके थे। अब अगरचे ज़ाहिरन बदर में शिरकत ज्यादा फजीलत की बात है, लेकिन बदर के लिए जो बुनियाद बनी थी वो तो बैअत अक़बा बनी थी, लिहाजा हम उसमें शरीक थे, तो हमें इस पर कोई हसरत और अफसोस नहीं है। बहरहाल बैअत अक़बा के बाद हिजरत का मरहला सामने आया। हिजरत ने फिर मुसलमानों की बिखरी कुव्वत को मुजतमे कर दिया। मदीना मुनव्वरा में एक छोटी सी इस्लामी मुमलिकत की बुनियाद रखी गई और फिर उसके 1.5 साल बाद बदर का वाकया पेश आया। और फिर बदर का जो मारिका था, ये फिर दूसरा बड़ा वाकया था जिसने एक अहम मोड़ मुहैया कर दिया कि बदर में मुट्ठी भर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत के साथ हजारों काफिरों को, जो हर किस्म के असलहे से लेस थे, उनको शिकस्त दे दी। और कुरान मजीद ने उस वाक़े को यौमुल फुरकान के नाम से याद किया है। कुरान मजीद में मौजूद है यौमुल फुरकान अल फारिक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल। ये वो दिन है जिसने हक और बातिल को जुदा करके रख दिया। कुफार की हिम्मत टूट गई, मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। ये दूसरा वाकया था। तीसरा वाकया जिसने अहम किरदार अदा किया वो फतह मक्का का था कि अल्लाह की नुसरत और मदद के नतीजे में मक्का मुकर्रमा फतह हो गया और अल्लाह ताला ने बाकायदा इस बात की बशारत दी थी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। वो मक्का, वो बैतुल्लाह जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद पे रखी थी, वही मस्जिद हराम, वही बैतुल्लाह बुत परस्ती और शिरक का अड्डा बना हुआ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह कर लिया, बुतों से बैतुल्लाह को पाक कर दिया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के उन्होंने आजान दे दी, तौहीद और रिसालत का ऐलान बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के बुलंद कर दिया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि मुझे जिस अजीम मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, लगता यह है कि वो मकसद पूरा होने वाला है। और जब मकसद पूरा हो जाता है फिर बंदे का काम मुकम्मल हो जाता है। लगता यह है कि अब मेरा फिर अल्लाह की तरफ कूच का सफर शुरू होने वाला है। चुनांचे सूरतुन नसर में अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई थी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब की तहमीद बयान करो, इस्तिगफार पढ़ा करो। और इस्तिगफार में इशारा इस बात की तरफ था कि काम मुकम्मल हो गया है। आप हजरात को पता है कि कोई भी नेक काम जब मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में हम इस्तिगफार पढ़ते हैं।
نماز مکمل ہو جائے، ہم آخر میں پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج مکمل ہو جاتا ہے، نص قرآنی کہتا ہے کہ تم استغفار پڑھا کرو، تو آپ کو استغفار کا حکم دیا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے آگے چلے جانا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی اس حکم پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو آخری بڑا واقعہ تھا جو ہمارے اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو ہزاروں جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا 10 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج کرنے جانا ہے تو پھر تیاری کر لے۔ 9 ہجری کو شاید حج فرض ہوا تھا ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق 5 یا 6 ہجری کو فرض ہوا تھا، لیکن 5 یا 6 ہجری کو آپ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو چکا تھا۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ آپ امیر حج بن جائیں۔ 10 ہجری کو پھر آپ نے خود حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو جو ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تیاری کریں۔ صحابہ کرام نے تیاری کر لی، جو مدینہ میں صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی تیاری کر لی، آس پاس کی بستیوں سے اطراف و اکناف سے لوگ آئے کہ ہم نے مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ 25 ذوالقعدہ ہفتے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات ساری کی ساری آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے اپنے ساتھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، عامل کے طور پہ، نمائندے کے طور پہ بھیجا تھا۔ بہرحال آپ 25 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے حج کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ 9 دن کا یہ سفر تھا اور 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 4 ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک آپ مکہ میں رہے، آپ نے پہلی عمرہ مکمل کر لیا، اور 8 ذوالحجہ جو کہ ترویہ کا دن تھا جس میں حاجی حضرات پھر مزدلفہ، اس کے بعد پھر عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ ایک قول کے مطابق تعداد 40,000 تھی، ایک قول کے مطابق تعداد 70,000 تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 یا 1,14,000 صحابہ کرام تھے۔ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کو کامل کر دیا۔ دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے کئی ساری ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی بات یہ کہ یہ دین کامل ہے، ایک بال کے برابر بھی اس میں کوئی کمی موجود نہیں ہے، اور قیامت کی صبح تک انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی اور ارشاد کی تمام تر تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور آپ کی نعمت میں نے آپ پر اپنی نعمت میں نے آپ پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔
یہ اتنی جامع آیت ہے، اس آیت میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہم یہود پر نازل ہو جاتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تب اس یہودی نے یہ آیت تلاوت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا اور جمعے کا دن تھا، اور عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بہرحال یہ آیات نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر جب دین کامل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو دین امت تک پہنچایا تھا، اس پورے دین کا خلاصہ ایک بلیغ خطبے کی صورت میں اپنے صحابہ کے سامنے پیش کر دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اس قدر بلیغ ہے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک منشور اور دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس کو آج بھی بندہ کھولنا شروع کر دے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں کیسے ہمگیر طرز کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ارشاد فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، شاید اس سال کے بعد میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکوں۔ چونکہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اشارے کنائے میں یہ بات سمجھائی کہ یہ میری اور آپ لوگوں کی شاید آخری ملاقات ہو، گویا کہ آپ نے ان لوگوں کو الوداع کہا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اور امت کو الوداع کہا تھا۔ آپ نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، لوگوں کو چپ کراؤ، میں نے خطبہ دینا ہے۔ پھر جب آپ نے خطبہ دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ واللہ لکانت ہذہ وصیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خدا کی یہ خطبہ ایسا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت ارشاد فرما رہے ہوں۔ چونکہ ایک طرف آپ نے فرمایا کہ اب دوبارہ آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی، پھر آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا گویا کہ آپ وصیت ارشاد فرما رہے ہوں۔ اور جیسے یہ خطبہ معجزہ تھا، یعنی بلیغ انداز میں پورے دین کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، جہاں یہ خطبہ معجزہ تھا وہاں اتنے ہزار لوگوں تک آواز پہنچانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنَّا كُنَّا لَنَسْمَعُهُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو کھول دیا اس خطبے کے لیے۔ ایک بندہ، یہ 2000 کا مجمع ہے، اب اس 2000 کا مجمع ہے، 2500 کا مجمع ہے، اس مجمع تک ایک بندہ آواز پہنچانا چاہے بہت مشکل، لیکن صحابہ کرام کتنے تھے؟ ایک قول 1,24,000 کا ہے، ایک قول 1,14,000 کا ہے، وہ 40,000 کا تو کم سے کم قول ہے۔ اگر 40,000 کا مجمع ہو اور آپ نے 40,000 لوگوں تک اپنی آواز پہنچائی ہے
تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو کھول دیا، ہم اپنے اپنے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے۔ خطبہ کیا تھا، خطبے میں آپ نے اعتقادات کو کھول کے بیان کر دیا، عبادات کی طرف صحابہ کرام کو متوجہ کر لیا، اخلاقیات کا بہترین درس دیا، معیشت کے ایسے زرین اصول بتائے کہ آج بھی اگر معیشت کو انہی اصولوں کی بنیاد پہ کھڑا کر دیا جائے تو پھر امت پہ ترقی کے راستے کھل جائیں۔ معاشرت کے آداب اور اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اخلاقیات کا بتا دیا، معاملات کا بتا دیا، حدود کا بتا دیا۔ اسی مختصر خطبے میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اسی میں تعلیم و تعلم بھی ہے، دعوت تبلیغ اور ارشاد بھی ہے۔ اسی خطبے میں انسانیت کے حقوق کو ایسے جامع انداز سے بیان کیا گیا کہ انسان کو معاشرے میں کیا کیا حقوق حاصل ہونے چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا اور قبضہ کرنا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، سارے انسان برابر برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ غلاموں کے حقوق کا آپ نے تذکرہ فرمایا، خواتین کے حقوق کو آپ نے کھول کے بیان کر دیا، مظلوم اور گرا ہوا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کر دیے۔ یعنی یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک بہترین دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج بھی اگر اسی دستور اور منشور کو انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگی میں بطور نظام کے اپنایا جائے تو شاید امت کی ذلت اور پستی عروج اور کمال میں تبدیل ہو جائے۔ حضرات صحابہ کے نام نے وہی تعلیمات لی تھی کہ پھر وہ چند سال کی قلیل مدت میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، بڑی بدامنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا، عدی، اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک اکیلے سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور اس خاتون کو اس سفر میں نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایسا امن و امان بھی قائم ہو جائے گا اس عرب معاشرے میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور بندہ آیا، عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ پھر حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا، عدی، اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے گا، ہاتھ میں سونا ہوگا اور آواز لگا رہا ہوگا، او لوگو، میرے پاس یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہے تو مجھ سے لے لے۔ زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، فرماتے ایک آدمی کو میں دیکھ رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا اور آواز لگا رہا تھا، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے زکوٰۃ کا سونا وصول کر لے؟
لوگ معاشی طور پہ اتنے خوشحال ہو چکے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا. اس کے لیے 40 سال صرف نہیں کرنے پڑے، 30 سال بھی صرف نہیں کرنے پڑے. چند سال کی قلیل مدت میں معاشی خوشحالی اتنی آ چکی تھی. اب ذرا آپ لوگ اپنے حالات کا جائزہ لے لیں کہ 75 سال ہمارے گزر چکے ہیں، ہم معاشی ابتری کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. ابھی ہمارے وطن عزیز میں چند دن پہلے کی بات ہے، کیا ہوا؟ آٹے کی خاطر کیا ہوا؟ کتنے لوگ آٹے کی خاطر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس وقت سونا ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملتا. پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرمت، میں مکہ مکرمہ گیا تھا حج کرنے کے لیے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے اکیلے سفر کر کے. حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، حیرہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک 1 مہینے کا سفر ہے. 1 مہینہ اس خاتون نے اکیلے سفر کیا تھا. کیا صحراؤں اور کیا جنگلوں سے، کیا بیابانوں سے وہ گزری ہوگی. ظاہری بات ہے کہ اس وقت اتنی آبادی تو نہیں تھی، تو کہاں کہاں اس نے راتی گزاری ہوں گی، کہاں کہاں صحراؤں میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوگا. لیکن اکیلے اس نے سفر کیا تھا. حیرہ سے مکہ مکرمہ پہنچی، زیورات پہنے ہوئے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا دور کا سفر اکیلے کرتے ہوئے آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ میں نے حیرہ سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایک ماں کی اولاد کی طرح دیکھا، کہ جیسے ایک ماں کی اولاد ہو، نہ کسی سے کوئی جان کا خطرہ، نہ عزت کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ. یہ وہی بنیادی منشور تھا جو حضرات صحابہ کرام نے لیا، انفرادی زندگیوں میں پھر اجتماعی زندگی میں اپنایا. خود نہ صرف یہ کہ خود بلندی پہ پہنچے، بلکہ اقوام عالم ان کے قدموں میں آ کے گر گئے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا ہے. انشاءاللہ آنے والے یہ 8-9 دنوں میں ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.